अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हालात बड़े ही अहम मोड़ पर हैं। आइंदा हफ्तों में मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के हवाले से दो बड़े ही अहम मुआहदे होना मुतवक्के है। ये मुआहदे किस नौयत के होंगे और खित्ते के सियासी और जोग्राफियाई खदोखाल को किस तरह से असरअंदाज करेंगे, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अब तक बहुत से सवालात उठ रहे हैं, तो ये मौमा भी आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान के बेटों के एहतजाजी तहरीक में शमूलियत के हवाले से एक बहस छिड़ गई है। जुमैमा खान ये कह रही हैं कि उनके बेटों को धमकी दी जा रही है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुद कासिम खान ने अपनी सोशल मीडिया ट्वीट में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे ये सवाल पैदा हो गया है कि शायद खान साहब के बेटे अब मुल्क की सियासत में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही गुज़श्ता चंद दिनों से ये अफवाहें भी उठ रही हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। इन सब मामलात की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक मिस्ट्री बन गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि उन्हें पता था कि ईरान का अफजुदा यूरेनियम कहाँ पर दफन है। तो बुखारी साहब, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि फिर वो उस टारगेट को हिट क्यों नहीं कर सके? देखिए, गुजारिश ये है कि इस हवाले से ट्रंप ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, इसी तरह से नेतन्याहू भी दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये मिस्ट्री है कि वो अपने इस मकसद में कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। इनिशियली हमने देखा था कि ईरान की लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि नहीं जनाब, हमारे असासों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जिसके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने एक जगह बयान दिया और ये कहा कि हाँ, नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बर्बाद और तबाह हो गया है, ये मेरे ख्याल से अमेरिका की भी भूल है और इसराइल की भी भूल है। दूसरी ही सांस में इसराइल के लोग जो हैं, आला ओहदेदार और कुछ जो यानी वेस्टर्न मुबसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चंद महीने पीछे ज़रूर चला गया है, लेकिन ईरान की कैपेसिटी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल जो है वो ये कि ट्रंप ने इनिशियली दावा किया था कि जी उनकी जो यूरेनियम है उनके पास अफसुदा हुई वो भी हमने तबाह कर दी है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम इसलिए नहीं रह पाए हैं कि अगर यूरेनियम तबाह होती तो उसके ताबकारी असरात जो हैं उससे उस खित्ते के ममालिक बच नहीं सकते थे, इंक्लूडिंग इसराइल। फिर ये मानना पड़ा उनको छुपे लफ्ज़ों में कि नहीं, वो जो है जो 108 किलोग्राम के करीब जो अफसूदा यूरेनियम है वो इंटैक्ट है। फिर ये स्टांस लिया गया कि नहीं जी, वो दफन हो गई है साथ ही उसके फर्दों जो है। फिर ये वेस्टर्न प्रेस ने ये खबर भी ब्रेक की कि नहीं जनाब, वो तो उन्होंने पहले से मुंतकिल कर दिया था कहीं पर, अब वो कह रहे हैं कि वो इस्फहान में है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बर्बादी के हवाले से जो दावे किए गए थे और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो अभी वाज़े तौर पर पता नहीं है, लेकिन ईरान की क़यादत में इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत हद तक अपने प्रोग्राम को बचा पाए हैं। दूसरी तरफ जो एक और अहम बात है वो ये है कि जिस किस्म के खोखले नारे नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हुए मार रहे हैं, उनमें कितनी हकीकत है जी। देखिए, जो इमेजेस इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहे हैं इसराइल के अंदर से आफ्टर ईरानियन रिवर्स अटैक, वो गज़ा में के बस तकरीबन करीब ही हैं। तो ये कहना कि इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बहुत बेमानी बात है। वहाँ से जितनी तादाद में लोग फ़रार हो रहे हैं, जितनी तादाद में इंटरनली वहाँ रेजिस्टेंस है अगेंस्ट नेतन्याहू, ये सारे प्रेशर जो हैं ये नेतन्याहू फेस कर रहे हैं। ये अब बावर नहीं कराया जा सकता दुनिया को कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला करके जंग जीत गया है। नहीं, जब ईरान की तरफ से दफाई जवाब दिया गया है तो जो हालत इसराइल में हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा अब आप ताकत के बलबूते पर ईरान को मजबूर नहीं कर सकते। ये जो नारा उन्होंने किया मारा है ना, या नेतन्याहू ने, कि ईरान ने देख ली मेरी ताकत भी और हमारी ताकत भी, यानी अमेरिका और इसराइल की भी। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप में से किसी ने ईरान की ताकत भी देखी है या नहीं देखी है? और एक बात और बावर करवाना चाहते हैं हम, वो ये कि इस हमले के बाद जितने भी दिन गुजरे हैं इसमें ईरान और मजबूत तर हुआ है दिफाई एतबार से। और मुझे यूँ लगता है कि अब जिस ज़िद पर
نیتنیاہو قائم ہیں اور جس طریقے سے بلائنڈلی ٹرمپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو اس خطے میں اب دوسری قوتوں کا شامل ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے. جی چائنا اور رشیا ان کی لیڈرشپ واضح طور پر ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ اگر بات اب اس سے بڑھی تو پھر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے. ایک پورا خطہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کی آگ میں لپیٹ لیا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایران کو بہت سپورٹ ملی ہے چائنا سے اور ویپنز کے اعتبار سے بہت پرانا تعاون ہے رشیا کے ساتھ. اور دوسری طرف ایرانی قیادت یہ باور کرا چکی ہے کہ ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں اسرائیل سے ڈیل کرنے کے یا اپنے اوپر حملے کو یعنی شکست دینے کے، اس میں سے ابھی ہم نے اپنی پوری قوت استعمال نہیں کی ہے. لہٰذا جو ان کا میزائل سسٹم ہے اس کے 7 ٹیئرز ہیں جس میں سے پہلے 2 ٹیئرز استعمال ہوئے ہیں جی، اور باقی کے میزائل کے بارے میں مسٹری ہے کہ وہ یہاں کتنی ان کی رینج ہے، کتنی ان کی تباہ کاریاں ہیں، یہ ابھی ساری مسٹری ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو یہ خواہش ہے کہ ایران نیوکلیر پروگرام کو بالکل ترک کر دے، یہ پوری نہیں ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایران کو چاہے اس کی جتنی بھی قیمت دینی پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش جو ہے ان کی پوری ہوگی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کو افسودگی کی اجازت نہیں دیں گے. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ اجازت دینے والے کون ہیں؟ آپ سینکشن لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر، آپ کسی کو زبردستی منع نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈویلٹی ہے اس حوالے سے کہ ایک وہ جو ان کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کے پاس تو ایٹم بم ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ اس نے کسی این پی ٹی کی خلاف ورزی کی ہے، نہ اس نے آئی اے ای اے کے تحفظات کا مذاق اڑایا ہے. ایک طرف سے آنکھ بند ہے، دوسری طرف سے آپ نے چوڑی کی ہوئی ہے، کھلی ہے. تو یہ ڈویلٹی جو ہے اس پر بھی لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، ویسٹ میں اٹھ رہے ہیں سوال. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے جناب. اب حماس، پلان یہ ہے نیتنیاہو کا بھی اور ٹرمپ کا بھی کہ حماس کو غزہ سے خارج کر دیا جائے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ ملک کی حالات کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے اس منافقت کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی بات چیت کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ ہو رہے ہیں حماس سے. تو جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر کے نتیجوں پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، معاہدے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں. خواہشیں ہو سکتی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نہ تو آپ زبردستی ایک یرغمالی آج تک چھڑوا سکے ہیں ان سے، نہ آپ حماس کا وجود ختم کر چکے ہیں. کمزور ضرور ہوئے ہوں گے وہ کہ انہوں نے 2 سال تک پوری دنیا کی قوت کو ایک طرح سے ہینڈل کیا ہے. پورے ویسٹ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے ساتھ ہے. اسلحہ، ویپن، پیسے، کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ کون لڑا ان سے؟ صرف ایک حماس. حزب اللہ نے تو بیٹھ کے لبنان سے جو کچھ بھی کیا، راکٹ فائر کیے جو کیے، اور حوثی جو ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں بحری راستے کا آبنائے ہرمز میں، وہ ایڈیشنل باتیں ہیں. لیکن گراؤنڈ پر جو لڑا ہے، جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، 56,000 کے قریب لوگ جو شہید ہوئے ہیں، وہ حماس ہے. تو اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ ان کو اس خطے سے خارج کر دیں گے تو اسے پھر میں کہوں گا یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، ریالٹیز یہ نہیں ہے. ابھی ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار جو ہے اس نے کہا کہ 2 ہفتے میں سیز فائر ہو جائے گی حماس کے ساتھ. وہ بابا آپ ہر کام تو حماس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ حماس وہاں سے مائنس ہو جائے گا؟ تو یہ پھر میں ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں. ایران اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، حماس ابھی تک وجود میں ہے، لیکن ہماری اسلامی دنیا کہاں ہے؟ ہماری اسلامی دنیا، مسلم امہ، اور وہ کیا کیا نام اس کو میں دوں، وہ کدھر ہے؟ نہ ہی تو کسی غریب فلسطینی کے لیے وہاں پر امداد پہنچی ہے. ہاں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے اس کا طیارہ اسرائیلیوں کی مدد کے لیے ضرور پہنچ گیا تھا تل ابیب کے ایئرپورٹ کے اوپر. تو یہ جو بے حسی ہے، یہ جو بے عملی ہے، ایک بات بالکل طے ہے، اگر خدا نہ خواستہ غزہ سے حماس ختم ہوتی ہے اور ایران کو ٹیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو باری سب کی آئے گی. ہم تو تیار ہیں. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے
ہم نے تو اپنی تیاری مکمل کر لی ہے کہ اسرائیل پھر صرف ایران تک نہیں رکے گا، تو ہم کوشش یہ کریں گے، میں شاید بہت ہی انگارڈڈ بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایران تک بھی نہ پہنچے۔ اسرائیل کو ہماری قوت کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور جو ہمارے آرمی چیف ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، انہوں نے بھی بتا دیا ہوگا کہ ہم کس حد تک تیار ہیں اس کام کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کے اندر اپنی منوپلی قائم نہ کرے۔ جی تو ہیونگ سیڈ دس، بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسٹیو وٹکاف یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں 4 میں سے 3 جو نکات ہیں ان پر ان کی آپس میں ڈیل سٹرائک ہو گئی ہے، لیکن ایک نکات جو ہے اس پر ابھی بات پھنسی ہوئی ہے، تو وہ کون سے شق ہے جس پر ڈیل ہو نہیں پا رہی ہے؟ دیکھیے 2 شقیں ہیں جن کے اوپر کنٹروورسی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا ان فیوچر سیٹ اپ آف غزہ، اور دوسرا یہ کہ حماس ضد کر رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو غزہ خالی کرنا پڑے گا۔ ان 2 میں سے کوئی ایک بات ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، دونوں ہی بہت خوفناک باتیں ہیں۔ اور وہ کون سے 3 ہیں جن پر ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیے وہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی پیسج دیا جائے گا غزہ، وہ رفح کے حوالے سے کوئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں سے جو ہے لوگ آ جا سکیں گے یا امدادی سامان آ جا سکے گا۔ اس بات پر بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا جی یہ امداد جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو لوگ ہیں وہی تقسیم کریں گے، وہ جو اسرائیل نے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ نہیں کرے گی۔ بہت ساری چیزیں تو غزہ کے حوالے سے بے پناہ ہے نا، لیکن یہ 2 بڑی باتیں ہیں جس کے اوپر یعنی اختلاف رائے بہت شدید ہوگا۔ حماس غزہ سے مائنس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اسرائیلیوں کا وجود غزہ کے اوپر فوجیوں کا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان 2 باتوں کے اوپر کیا پھر بخاری صاحب کس طرح سے ڈیل ہوگی دیکھیے، اگر یہ پوائنٹ پر دونوں ہی اگری نہیں ہوں؟ نہیں، میں عرض کروں آپ سے کہ صورتحال اب وہ پہلے والی نہیں ہے۔ ایران نے مجبور کیا ہے اسرائیل کو جنگ کا مزہ چکھنے پر۔ اسرائیل بنیادی طور پر ڈیفینسو ہے، اس لیے کہ یہ ساری بڑکیں ہیں، اور یہ ساری بڑکیں ماری بھی اس لیے جاتی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ ساتھ بیٹھ کے اجازت دے رہا ہے اس کو یہ کہ بڑکیں مارے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں باقی یورپ کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے۔ یورپ کے اندر اسرائیل کے لیے ہمدردی کے وہ جذبات اس طرح سے نہیں ہیں جتنے اس جنگ سے پہلے تھے۔ آپ دیکھیے برطانیہ نے تو باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ سے ٹریڈ سمیت ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا کے ختم کر دیں گے۔ فرانس اسی طرح کا بیان دے چکا ہے، اسپین، ناروے اور دیگر ممالک کہہ چکے ہیں کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو آئسولیشن میں جا رہے ہیں نیتن یاہو۔ بخاری صاحب ٹرمپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس میٹنگ کے بعد وہ جنگ بندی اناؤنس کر دیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے اور انہوں نے نیتن یاہو کو روک کر بھی رکھا ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، توقعات تو ان کی بہت زیادہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں حقدار بن جاؤں گا امن کے نوبل پیس پرائز کا یہ جنگ بند کرا کے، لیکن دونوں ہی پارٹیاں اسرائیل اور اپنے حماس کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک اس کے اوپر سے سمجھوتے تک نہیں پہنچا جاتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہی باعث تاخیر بھی ہے۔ لیکن نہ ہی تو اب نیتن یاہو افورڈ کر سکتا ہے کہ ایک نیا کانفلکٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے، چاہے وہ غزہ ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ ایران ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ایڈونچر کے بعد جو انہوں نے اپنے B-52 بامبرز بھیجے تھے اور دیکھ لیا تھا کہ پھر کیا ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر زیادہ دیر لگے گی۔ اگلے چند دنوں میں یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایسے کچھ اور ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ نے 22 کمپنیوں پر اکنامک سینکشنز لگا دی ہیں، پابندی لگا دی ہیں جو ایران کے ساتھ آئل کے حوالے سے ڈیل کر رہے تھے۔ دیٹ مینز اس کانفلکٹ کو اب بڑھا رہے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم تو پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ میں نے کہا نا کہ وہ ٹرمپ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ وہی جیوش لابی ہے جو امریکہ کے اوپر قابض ہے، امریکہ کی اکانومی پہ قابض ہے، امریکہ کی جوڈیشل سسٹم پہ قابض ہے، امریکہ کے تمام نظام کے اوپر یہودیوں کی چونکہ منوپلی ہے، اس لیے
ٹرمپ کہہ تو دیتے ہیں بات اپنے فرط جذبات میں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد کرانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بخیر صاحب، ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا گیا ہم پر تو ہمارا جواب پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ میں نے تو آپ سے یہ ابھی بات تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا جی کہ ایران اب پہلے سے مضبوط ہے، اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل تمام تر کوششوں کے باوجود اب ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ جی بخیر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ ملک کی حالات کی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بخیر صاحب، تحریک انصاف نے تو اپنا تورہ امتیاز یہ بنایا ہوا تھا کہ وہ موروثیت کے خلاف ہیں، تو پھر اب بیٹوں کو سیاسی تحریک میں شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے حوالے سے یو ٹرن کی بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا تورہ امتیاز وہ اپنا مانتے ہیں، تو اس لیے وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں ہر چیز کے اوپر، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یس، انہوں نے پوری کیمپین چلائی تھی اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کہ یہ کیا موروثیت ہے کہ بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور اب چاچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور بھتیجی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے۔ ایک کافی لمبا چوڑی یعنی کیمپین کے طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ایسی تیسی کی گئی تھی پی ایم الیان اور نواز شریف فیملی کی، اور ایون ادروائز وہ کہتے تھے کہ جناب کوئی سیاست میں موروثیت کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی وائلیشن اس وقت ہوئی جب پنجاب کی حکومت جو ہے بزدار کے نام پر گوگی اور بزدار کے نام پہ بشرا بیگم چلا رہی تھی۔ یہ ایلیگیشن نہیں ہے، اس کے اوپر عدالتوں میں مقدمات ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہ جب وہ جیل سے رہا ہوئی تھیں تو پھر جا کے جس طرح انہوں نے کے پی کے کی حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، وہ تو گنڈا پور ذرا تھوڑے سے ٹیڑھے آدمی ہیں، اس کی وجہ سے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کوشش کی۔ فیصلے وہ کرتی رہی وہاں بیٹھ کے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کرتی رہی وہ۔ تو ایک یہ دوسری وائلیشن تھی۔ اب تیسری وائلیشن یہ ہے کہ اب اپنے بیٹوں کو وہ فیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کنٹروورسی موجود ہے پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کی مخالف پارٹیوں میں بھی۔ پارٹی کے اندر مخالفت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا فیتھ پارٹی کی لیڈرشپ پر سے اٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کمپین نہیں چلا سکے، وہ تحریک نہیں چلا سکے جس کا کوئی اثر ہو، جس کا کوئی نتیجہ نکلے، لہٰذا انہوں نے اب اپنے بیٹوں کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرے مخالفین کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے صاف کہہ دیا نا کہ وہ آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ ان کے پاس جواز تو ہے قانونی کہ غیر ملکی شہری جو ہے وہ آ کے سٹنگ حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتا، ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے، تو ویلڈ جواب ہے۔ لیکن عرفان صدیقی جو ہیں انہوں نے غالباً صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ آ جائیں، آپ چلا لیں آ کے تحریک پرامن طریقے سے اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ کوئی ان کو راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ تو یہ سینسیبل بات ہے، آنے میں جہاں پارٹی نے سب کچھ دیکھ لیا، جہاں بیگم صاحبہ نے کر کے دیکھ لی، جہاں بہنیں کر رہی ہیں سیاست، تو بیٹے بھی کر کے دیکھ لیں گے سیاست۔ ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ سیاست کا نام مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے جو جمائمہ کی جو ٹویٹس ہیں، جو جمائمہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بہت حیرت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ کے ملک میں اگر کسی کو کسی کرمنل افینس میں سزا ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ کے جیل سے ایک سیاسی تحریک چلا سکتا ہے؟ سوال تو پوچھا جانا چاہیے نا۔ اور اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ یہاں کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب بات آرگومنٹ پر آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے ایک کرمنل کیس میں، لہٰذا ان کو اجازت ہی نہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا نا تھا کہ ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے جیل سے تحریک چلانے کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں جیل کو آپ اپنی مرضی سے جیل مینول بنا لیں، اپنی مرضی سے جیل مینول چلا لیں؟ جمائمہ نے اور ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہفتے کے 2 دن میں کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کب سے ہو رہی ہیں یہ؟ ان کو کون سی سہولت ہے جو جیل میں نہیں ان کو حاصل ہے؟ وہ تو لوگوں کے اے سی اترواتے تھے اور پتہ نہیں کہتے تھے کہ کمبل نہیں دیں گے ان کو، اور نہیں دیے تھے انہوں نے کمبل، تو ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں۔ تو اتنا بڑا ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا جو ہے، اس کی میرا خیال ہے بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے۔ جی بخیر صاحب، جس طرح سے یہ قاسم نے جو ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پہ، قاسم خان نے، آپ کو نہیں لگ رہا اس کی لینگویج بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ہے، اور اس سے یہ کیا ہم یہ اخذ کریں کہ اب تحریک انصاف میں
باقاعدہ طور دیکھیے پر شمولیت لینے جا رہے ہیں بیٹے. ابھی تو وہ فیڈ پر چلے گئے. انہیں نہ پاکستان کی پولیٹکس کی سمجھ ہے, نہ انہوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے ابھی تک. ابھی تو جو ان کو دے دیا ہوگا وہ انہوں نے ٹویٹ بنا کے چلا دی ہے. میرا ماننا یہ ہے ابھی تو وہ مزہ چکھیں گے جب آئیں گے کہ سیاست کتنی رف اور ٹف گیم ہے. ابھی انہوں نے یا باپ کا عروج دیکھا ہے اور یا لندن میں اپنی مرضی سے زندگی جی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے آ کے یہاں پر کس طریقے سے اس تحریک کو لیڈ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ میں اس لیے اختلاف ہے اس کے اوپر کہ وہ مائنس ہو جائیں گے نا. اگر پوری تحریک کو ان کے بیٹوں نے یا ان کی بہنوں نے چلانا ہے تو وہ ایک جو درینہ لڑائی ہے پارٹی کے اندر وہ اور زیادہ سپلٹ کا باعث بنے گی. یہ میرا ماننا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس کے بارے میں 2-3 مرتبہ پھر سوچ لینا چاہیے, کیونکہ اگر پارٹی کی قیادت مایوس ہوئی, جس طرح لوگ نکل گئے نا. اب دیکھیں نا شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا. شیر افضل مروت نے بہت کڑے وقت میں پارٹی کی تحریک کو کامیابی سے چلایا تھا. جی حکومت وقت پریشان تھی, اس کے ساتھ کیا کیا پارٹی کے لوگوں نے. پھر یہی حال جو ہے وکلا میں ہوا. وکلا کے جتنے دھڑے بن گئے ہیں اتنے ہی دھڑے سیاسی پارٹی کے بھی بنے ہوئے ہیں. تو جو پارٹی اندر سے اتنے سپلٹ کا شکار ہے وہ واقعتاً کوئی افیکٹو تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے غالباً کہ خان صاحب نے سوچا کہ یہ پارٹی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, اب یہ سمپتھی گریڈ کے اوپر بچوں کو لانچ کیا جائے. ویسے پھر تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو پھر حکومت انہیں پرامن طریقے سے تحریک چلانے دے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ عرفان صدیقی نے کہا ہے اس سے تو لگتا ہے یہ کہ, اور اس نے نہیں بلکہ طلال چودھری نے بھی کہا تھا کل کہ آئیں جی آپ آگے دیکھیں, مزہ چکھیں یہاں کی سیاست کا. تو کوئی ریڈیکل فرق پڑے گا کمپین میں, کیونکہ جس قسم کی تحریکیں پہلے چل چکی ہیں اتنی شدت کے ساتھ اب کوئی نہ تحریک چلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چلانے دے گا. جی دونوں ہی صورتیں ہیں. اس لیے کہ ایگزاسٹ ہو گیا نا پی ٹی آئی کا ورکر, کر کے جلوس چلا کے جلوس اور بھگت رہے ہیں اب سزائیں, اور لاوارث چھوڑا ہوا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اتنی شد و مد کے ساتھ تو اب ورکر باہر نہیں نکلے گا. جی بخاری صاحب, کل طلال چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں خان صاحب, تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں بالکل آزاد ہوں. دیکھیے 2 طرح کے نعرے آتے ہیں باہر. جی ایک یہ ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, مجھے ساری عمر جیل میں رکھے رہوں گا. اور دوسرا ان کی فیملی کے ذریعے سے باہر آتا ہے کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کی تو بجلی بند ہے, ان کے تو دروازے بند ہیں, وہ تو آئسولیشن میں ہیں, ان کو تو کھانے کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ 2 طرح کے جو فیڈ بیک آتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا اینی وے دیکھیے. 2 باتیں ہیں جو خان صاحب کے بارے میں کہنی چاہیے ضرور. ایک تو یہ کہ وہ جو ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ ضدی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ نڈر ہیں, کوئی 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, یہ ان کے دوست دشمن سب مانتے ہیں. تو خان صاحب کی کون سی بات کا اعتبار کریں, جو فیملی آ کے باہر کہہ رہی ہے, جو پولیٹیکل لیڈر آ کے باہر کہہ رہے ہیں وہ ہے. لیکن بار بار یہ اصرار کرنا کہ ہم طاقتور طبقے سے بات کریں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی این آر او کوئی پھل تو ہے نہیں جو کسی درخت سے توڑنا ہے, وہ اسی خواہش کا نام ہے نا کہ ان سے بات کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, باہر آنا چاہتے ہیں نا. جی ویسے وزیر مملکت قانون عقیل خان نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر بانی کے بیٹے پاکستان آ کے انہوں نے انتشار ہی پھیلانا ہے تو ہم انہیں تحریک پھر نہیں چلانے دیں گے. تو صاحب ان کے آنے سے پہلے یہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کے انتشار پھیلائیں گے؟ کیونکہ روایت ہے نا پی ٹی آئی کی. آپ مجھے بتا دیں نا پی ٹی آئی نے کون سی پرامن تحریک چلائی ہے, جلدی سے بتا دیں مجھے. چاہے وہ ان کی الیکشن کمپین کے دوران تھی, چاہے وہ ان کے اقتدار کے دوران تھی, چاہے ان کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے حوالے سے ہی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں, یہ ہاؤس چل رہا ہے. کوئی خلاف نہیں ہے احتجاج کے, جی لیکن احتجاج کے جو بھونڈے طریقے اور جو بے ہنگم طریقے دیکھے گئے ہیں, یہی کچھ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے, یہی کچھ سینٹ میں ہوتا ہے. وہ تو بانی کی اس بات کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے. اسی لیے تو آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے صدر دفاتر کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کسی طرح سے مدد نہ ہو جائے. تو اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی کاز کو نقصان پہنچانا ہے, پھر ایسی تحریک کو سٹنگ جی گورنمنٹ بخاری کیسے صاحب آپ چلنے بالکل دے گی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک, ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, بڑے دن سے یہ افواہیں اٹھ رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افواہیں کون اڑا رہا ہے. جی محسن نقوی نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا اپنے ٹویٹ کے اندر, اور اس میں چھپے ہوئے بہت سارے اشارے ہیں. ان کا کہ وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے
پاکستان کے سسٹم کو اپروٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی بات میں بہت جان ہے. کیوں؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے. ہی از دا مین ان یونیفارم ہو از کالنگ دا شاٹس. یعنی وہ یہ تو خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے. ہائیبریڈ سسٹم یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ بالکل کہا ہے خواجہ آصف نے. دوسرا یہ اس نے اس سینس میں کہا تھا کہ صدر، آرمی چیف اور پرائم منسٹر ایک پیج پر ہیں اور اس سسٹم کو برانڈ کیا جاتا ہے کہ اٹس ہائیبریڈ سسٹم. ہی مینٹ دس. لیکن ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن پی ٹی آئی سے ہمیں پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے یونیفارم میں جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے. دیٹ مینز ہی از سچ اے اسٹرانگ پرسن. تو پھر اس کو کسی اور عہدے کو اپنے پاس رکھنے کی یا اس کی خواہش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب 2027 تک تو ویسے ہی آرمی چیف ہیں اور اس کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن موجود ہے اور پھر وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، یونیفارم میں رہیں گے ساری زندگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے پر کی جو اڑائی گئی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا. سسٹم اس وقت ایبسولوٹلی پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے. کوئی تگ و دو نہیں ہے، کوئی رسہ کشی نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں. اس کی تکلیف ہے. اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ بننے کے لیے وہ بےتاب ہیں آرمی چیف، اور صدر زرداری کو کسی نہ کسی بہانے سے ہٹایا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی مضبوطی میں جن عناصر کا دخل ہے ان میں پیپلز پارٹی اور اس کے آصف علی زرداری ایک اہم ستون ہے. جی یہ حکومت بنی ہی ان 2 پارٹیوں کی وجہ سے ہے. لہٰذا کون چاہے گا کہ اس وجہ کو ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ریئیکشن اب پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے 2 طرح کا مکس ہے. ایک تو یہ ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. نبیل قبول جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم حکومت کو ہٹا دیں گے، گرا دیں گے. ہٹا دیں گے نہیں، گرا دیں گے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ 2 طرح کا رد عمل آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن یہ جو اس وقت پوری صورتحال ہے اس میں باہر کے ایلیمنٹ کی جو بات کی ہے محسن نقوی نے، دیٹس امپورٹنٹ. اب کون ہے جی پاکستان کے خلاف؟ سب سے زیادہ تو ہندوستان ہے. کیا ہم ہندوستان کی ایجنسیوں کے ٹول بن رہے ہیں؟ دوسرا اسرائیل ہے، تیسرا امریکہ ہے. بخیر صاحب کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ٹول بن رہے ہیں ہندوستان کا اور اسرائیل کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں BLA اور جو دوسری وہاں ناراض تنظیمیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں، TTP اس کی ذمہ دار ہیں. اسی طرح سے جب ہم حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کی بات کرتے ہیں تو PTI کا نام سامنے آ جاتا ہے. آنکھیں بند کر کے کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ جو IMF کے باہر مظاہرے ہوئے، جو خطوط لکھے گئے، جو ورلڈ بینک کے خلاف دفتر کے سامنے مظاہرے ہوئے، پاکستان کو قرضے نہ دیں، پاکستان کو یہ نہ کریں. یہ جب سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کی گئی تو اوورسیز پاکستانی سے کہا گیا کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا کرنا جو ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ پہلے سے 2 گنا ہو گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹس تو ہیں جو اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے درپے ہیں. ود ان دا اسمبلیز دے ہیو فیلڈ ٹو ڈو سو. تھرو دا موومنٹس وہ ناکام ہو گئے ہیں ایسا کرنے میں. اب اس قسم کے حربے جو ہیں اور ہتھ کنڈے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے اگر ڈویژن ہو، اگر تناؤ ہو طاقتور طبقے کے بیچ اور سٹنگ گورنمنٹ کے بیچ. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایسا تو کوئی ایک مظاہرہ اب تک نہیں ہے، بلکہ جب ان کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا. سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.